बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तेज तूफानी बारिश में सास ससुर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा शौहर शहर से बाहर था। मैं बस स्टैंड पर गई, वहां बस का इंतजार करने लगी। जब एक खाली बस रुकी, मैं उस बस में सवार हो गई, पर बस का ड्राइवर और कंडक्टर मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। आधे रास्ते उन्होंने बस रोक दी और बस को अंदर से लॉक करने लगे। मैं डर कर बस के दूसरे दरवाजे से भागने लगी, जब मेरी नजर शौहर की गुजरती गाड़ी पर पड़ी। इससे पहले कि मैं मदद को चिल्लाती, ड्राइवर ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मैं अपने शौहर के बगल में सहमी खड़ी, दिल में खौफ और इस्तराब लिए सब तमाशा देख रही थी। मेरे ससुर के अल्फाज मेरे दिलो दिमाग पर कोड़े की तरह बरस रहे थे, जैसे वो अपने बेटे से नहीं बल्कि मुझसे नफरत निकाल रहे हों। मेरे शौहर फैयाज अपने वालिद के सामने खामोश खड़े खामोशी से सब सुन रहे थे। मेरी सांसें थम सी गईं जब अचानक मेरे ससुर का हाथ बेरहमी से हवा में लहराता हुआ फयाज के चेहरे पर तमाचे की सूरत में पड़ा। यह मंजर मेरे दिल को चीर कर रख गया। फयाज उस तमाचे के सदमे से पीछे को हटे। वो खामोशी से बेबसी की तस्वीर बने सवालिया नजरों से अपने वालिदैन को देखते रहे और फिर फयाज ने बेअख्तियार मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो सोनिया, मैं बिना कुछ कहे उनके साथ चलती। हम दोनों जानते थे कि इस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे वालिदैन को मेरी खुशियों से ज्यादा खानदान वालों की बातों की परवाह है। अगर ये घर तुम्हारा नहीं तो अब मेरा भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। हैरत और उलझन में डूबी मैंने फयाज से पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या वाकई आप अपने माँ बाप को छोड़ देंगे? मेरी आवाज में बेयकीनी और हैरत थी। उन्होंने गुस्से भरे अंदाज में कहा, जो कह रहा हूं वही करो। ये सुनते ही मैंने अपने दिल को मजबूत किया और उनके साथ दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। हमें यूं जाते देखकर उनकी माँ बेचैन हो गई और हिचकिचाहट के साथ बोली, रुक जाओ फयाज, खुदा के वास्ते रुको। वो अपने शौहर की तरफ देखकर इल्तिजा करने लगी, इन्हें रोक लें। आप जानते हैं मैं अपने इकलौते बेटे के बगैर नहीं रह सकती। उनकी आवाज में जुदाई का खौफ वाज़े था, लेकिन फयाज के वालिद की आंखों में नफरत थी। उन्होंने कड़वे लहजे में जवाब दिया, क्या कह रही हो तुम जानती भी हो इसने इस लड़की के साथ अपना मुंह काला किया है। अगर इसे रोक लिया तो ये तौक भी इसके साथ हमारे गले में पड़ा रहेगा। इससे बेहतर है कि ये गंद अपने साथ लेकर यहां से चला जाए। उनके अल्फाज मुझे घायल कर रहे थे। फयाज का गुस्सा इंतहा पर था। वो चीख कर बोले, बाबा ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, कोई गन नहीं है। मैं यहां से जा रहा हूं हमेशा के लिए। जैसे ही हम दोनों गेट के करीब पहुंचे, उनकी मां ने बेकरारी से अपने शौहर से कहा, वो तो नादान है, नासमझ है, गलती हो गई है उससे, लेकिन आप तो समझदार हैं। कैसे अपने बेटे को खुद से जुदा कर सकते हैं? खुदा के लिए रोक लें उसे, वरना ये हमेशा के लिए चला जाएगा। फयाज के वालिद ने खामोशी से उनकी बात सुनी और फिर बोझल कदमों से आगे बढ़कर फयाज के कंधे पर हाथ रखा। सर्द लहजे में बोले, तुम्हारी नादानी समझकर माफ कर रहा हूं। उम्मीद है जल्दी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और तुम खुद ही से छोड़ दोगे। अब चलो अंदर, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। खानदान वाले क्या कहेंगे? फयाज ने अपना कंधा पीछे कर लिया और बड़ी जरूरत से जवाब दिया, बाबा मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझ पर कोई इल्जाम न लगाएं। अगर आप हमें इस घर से निकाल भी दें तो मुझे कोई शिकायत नहीं, मेरी मोहब्बत मेरे साथ है। ये सुनते ही उनके वालिद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हिकारत से मेरी तरफ देखते हुए बोले, हर गुनहगार यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूं। खुद को बड़ा पाक साफ समझते हो। देखो तो सही, ये है तुम्हारी मोहब्बत। फयाज की मां आंखों में आंसू लिए रोती हुई आगे बढ़ी और अपने शौहर को पीछे हटाती हुई बोली, हटे, आप रहने दें, मैं इसे खुद अंदर ले जाती हूँ। वो फयाज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, बेटा अपनी माँ के खातिर ही अंदर चलो, मुझे अपने इकलौते बेटे से जुदा न करो। ये मेरी दरखास्त है, मेरी मोहब्बत है, मेरी ममता है, बस मेरे खातिर रुक जाओ। फयाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। उन्होंने अपनी वालदा की जानिब देखते हुए कहा, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी छत पर जहां मेरे वालिदैन ही मुझे हिकारत की नजर से देखते हैं। बेशक मुझे गोली मार दें, लेकिन जो काम हम दोनों ने मिलकर किया है उसका जिम्मेदार आप सिर्फ मेरी बीवी को ना ठहराएं। हमने निकाह किया है, एक पाक रिश्ते में जुड़े हैं और बाबा हैं कि हम पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। ये सुनकर उनकी अम्मा, जो आंसुओं से लबरेज आंखों के साथ खड़ी थी, रोते हुए बोली, कौन है जो मेरे बेटे से छत का साया छीन ले? तुम चलो मेरे साथ। मेरे बेटे, तुम्हारे खातिर सब कुछ कबूल है मुझे, बाकी बातें बाद में देखेंगे जब दिमाग ठंडा हो जाएगा। फिलहाल अंदर चलो। माँ की मिन्नत समाजत से फयाज का गुस्सा कम हो गया था और वो घर के अंदर चले आए थे। मैं परेशान और सहमी हुई उनके साथ खड़ी थी। मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। न फयाज मुझसे अपने वालिदैन की मर्जी के बिना शादी करते और न ये सब होता। मेरी सास ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। वो मुकम्मल तौर पर मुझे नजरअंदाज किए फयाज को ठंडा करने में मगन थी। कुछ देर में वो चली गई तो फयाज मुझे लेकर अपने कमरे में आ गया था।
آج میری سہاگ رات تھی، ایسی سہاگ رات جس کا کبھی میں نے تصور بھی نہ کیا تھا، نہ کبھی یہ سوچا تھا کہ اپنی شادی کی پہلی رات مجھے اس قدر شرمندگی اور ذلت اٹھانا پڑے گی۔ ہم دونوں ہی تھکے ہوئے اور بھوکے تھے، لیکن کسی نے ہمیں کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ میری بھوک تو ویسے ہی اڑ چکی تھی۔ یہی حال فیاض کا تھا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ ہم اپنے بستر پر لیٹے سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک گیٹ کے باہر شور و غل سنائی دینے لگا، جیسے کوئی ہجوم ہمارے دروازے پر جمع ہو گیا ہو۔ ہم سب گھبرا کر اپنے کمروں سے باہر نکلے اور دیکھا کہ گیٹ کے باہر لوگوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت گاؤں کے لوگ یوں اچانک کیوں جمع ہو گئے ہیں۔ میرے سسر نے حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر پولیس کو کال کر دی۔ شکر ہے کہ پولیس گیٹ کھلنے سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ گیٹ کے باہر ہمارے گاؤں کے لوگ جمع تھے، ان میں میرے رشتہ دار اور چچا وغیرہ بھی شامل تھے۔ وہ فیاض پر مجھے بہکانے کا الزام لگا رہے تھے کہ وہ ان کی لڑکی کو بہکا کر لے آیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمارے خون کے پیاسے بن گئے ہوں۔ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں کو جلد ہی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ میں فیاض کے ساتھ بھاگی تھی، لیکن انہیں اتنی جلدی پتہ چل جائے گا اس بات کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ لگتا تھا کہ انہیں میرے غائب ہونے کے فوراً بعد ہی پتہ چل گیا تھا۔ میں بھی فیاض کے ساتھ گاؤں سے اچانک ہی چلی آئی تھی اور مجھے گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے رشتہ داروں کو علم ہو گیا تھا اور وہ فوراً ہی میرے پیچھے چلے آئے تھے۔ میرے سسر نے انہیں میرے اور فیاض کے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن ان کے چیخنے چلانے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں ہماری شادی قبول نہیں تھی۔ پولیس نے ہجوم کو قابو میں کر لیا اور ہمیں نقصان پہنچانے سے روک دیا۔ میں نے پولیس کے سامنے اپنا بیان دیا کہ میں اپنی مرضی سے فیاض کے ساتھ آئی ہوں اور ہم نے نکاح کیا ہے۔ میری بات سن کر میرے رشتہ داروں کے چہرے غصے سے لال ہو گئے اور ان کی نظریں ایسی لگ رہی تھیں جیسے وہ مجھے کھا جائیں گے۔ مجھے حالات کی سنگینی کا اب اندازہ ہوا تھا۔ فیاض میری محبت تھے اور یہ سلسلہ کوئی 1-2 دن پرانا نہ تھا، بلکہ کئی سالوں پر محیط تھا۔ ہماری محبت سوہنی مہیوال سے کم نہ تھی۔ جتنا فیاض مجھے چاہتے تھے میں ان سے زیادہ انہیں چاہتی، مگر ظالم سماج ہماری محبت میں رکاوٹ تھی۔ میں گاؤں کی کمہار کی بیٹی تھی، جبکہ فیاض گاؤں کے واحد اسکول کے ماسٹر کا بیٹا تھا۔ وہ یہاں کا رہائشی نہ تھا، بلکہ اس کے ابا کی اس گاؤں کے اسکول میں ٹرانسفر ہوئی تھی، تو وہ اپنے والد کے ساتھ یہاں چلا آیا۔ اس نے مجھے پہلی بار ابا کے ہمراہ مٹی کی چیزیں بیچتے دیکھا تھا۔ اس وقت ہم دونوں ہی نوعمر تھے، تاہم فیاض مجھ سے کچھ سال بڑا تھا۔ میں دیکھنے میں خوبصورت اور بھولی بھالی تھی۔ یہ مٹی کے عظیم شاہکار آپ نے بنائے ہیں؟ وہ حیرت سے بولا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ میری ہی محنت ہے، آپ خریدیں گے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا۔ نہیں، میں کیا کروں گا ان سب چیزوں کا؟ آپ اس کو اپنے بڑے سے گھر میں سجا سکتے ہیں، کسی بھی کونے یا شیلف پر رکھے، یہ بہت بھلے معلوم ہوں گے۔ میں نے جلدی سے کہا تو وہ مسکرا اٹھا اور غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ ابھی تو میرا بڑا سا گھر نہیں ہے، اور جب ہوگا نا تو مٹی کی چیزوں سے نہ سجاؤں گا، بلکہ پکی اور قیمتی چیزوں سے سجاؤں گا۔ اس نے میرے چہرے کا طواف کرتے ہوئے کہا تو مجھے اس کی بات میں کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوئی۔ میں ادھر ادھر گاہک کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ میں جلد از جلد وہ اشیاء فروخت کرنا چاہتی تھی تاکہ میرے ہاتھ میں 4 پیسے آئیں اور میں اپنی مرضی سے کچھ خرید سکوں۔ اس روز فیاض نے تو وہ اشیاء نہ خریدی، مگر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا، مگر جب اس دن کے بعد میری اتفاقیہ طور پر روز ہی فیاض سے ملاقات ہونے لگی تو میری چھٹی حس پھڑک اٹھی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ فیاض ہر اس جگہ پر کیسے موجود ہوتا تھا جہاں میں جاتی تھی۔ شاید وہ میرا پیچھا کرتا تھا۔ ماسٹر کے بیٹے سے اس قدر گھٹیا حرکت کی مجھے امید نہ تھی۔ میں غصے میں بھری اس کی شکایت اس کے باپ سے لگانے اسکول میں داخل ہو گئی۔ فیاض نے مجھے اسکول میں داخل دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کیا کرنے والی ہو؟ اس کو اندازہ تو ہو گیا تھا، اسی لیے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ تمہارے ابا سے ملنا چاہتی ہوں، میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو وہ گھبرا گیا۔ ایسا مت کرو، میں اب تمہیں کبھی اپنے آس پاس بھی دکھائی نہ دوں گا، بلکہ تمہاری گلی سے بھی نہ گزروں گا۔ تمہاری گلی تو کیا، تمہارے محلے کے آس پاس بھی نہ پھٹکوں گا۔ وہ اتنی تیزی سے بولا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ اگر ابا کا اتنا ہی ڈر ہے تو پہلے ایسی حرکتیں کرتے کیوں؟ میں نے پوچھا تو وہ کان کھجانے لگا۔ بس کیا کروں، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، تم مجھے غلط مت سمجھو۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کیا۔ وہ تو تم مجھے پسند آ گئی ہو، اس لیے تمہارے پیچھے آنے لگا تھا۔ اس نے صاف اقرار کیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھ میں ایسا کیا خاص تھا کہ میں اسے پسند آ گئی تھی؟ میں نے ابھی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، جبکہ وہ شاید کسی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ ہمارا گاؤں زیادہ پسماندہ نہ تھا، ہمارے گاؤں میں کالج بھی کھل چکا تھا، لڑکیاں بھی کالج میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔
میں نے بھی ابا سے ضد کی تھی کہ مجھے کالج میں داخلہ دلوا دے، مگر ابا کا کہنا تھا کہ کالج کی اتنی فیس بھرنے سے بہتر ہے وہی پیسے میں تیری شادی کے لیے سنبھال کر رکھوں۔ میں نے بھی ابا سے زیادہ بحث نہ کی تھی، جبکہ میں کالج میں آتی جاتی لڑکیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی۔ وہ سفید وردی میں ملبوس صاف ستھری ہو کر کالج جایا کرتی تو میرا دل مچل جاتا، مگر میں خود پر قابو رکھے ہوئے تھی۔ اب فیاض کے منہ سے اپنے لیے پسندیدگی کا اظہار سن کر میں کچھ پریشان تھی۔ فیاض کو وہ لڑکیاں کیوں نہ بھائی تھی جو کالج آیا جایا کرتی تھی اور پڑھی لکھی تھی، جبکہ میں تو ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ اس دن مجھے لگا تھا کہ فیاض مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا، یا شاید وہ صرف میرے ساتھ وقت گزاری کرنا چاہتا تھا۔ مجھے فیاض کی محبت پر یقین تو نہ آیا تھا، مگر اپنے بارے میں اس کے منہ سے اظہار محبت مجھے برا نہ لگا تھا۔ بعد میں بھی وہ میرے پیچھے پڑا رہا تو رفتہ رفتہ میں خود بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ ابا نے نہ جانے کیوں کچھ عرصے بعد مجھے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت دے دی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید فیاض نے ابا کو اس کام کے لیے راضی کیا تھا، کیونکہ میں اسے اکثر ابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھتی تھی۔ وہ ابا سے صاف لفظوں میں میرے متعلق پسندیدگی کا اظہار تو نہ کر سکا، مگر اس نے کوئی نہ کوئی ابا کے کان میں ایسی بات ڈالی ہوگی کہ ابا نے خود ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ میں کالج میں داخلہ لینا چاہوں تو لے سکتی ہوں۔ اندھا بھلا کیا چاہتا ہے، میں بھی تو آنکھیں چاہتی تھی۔ میں نے جھٹ کالج میں داخلہ لے لیا اور ہنسی خوشی کالج آنے جانے لگی۔ فیاض کے والد کا ٹرانسفر شہر ہو گیا تو وہ اپنے ابا کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ پورے 2 سال میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ مجھے وہ یاد تو تھا، پر میں نے اس کے بارے میں زیادہ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک سراب تھا اور سراب کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی چھوٹی سی عمر میں ہی کر دی جاتی ہے، مگر ابا میری شادی کا نام ہی نہ لیتے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج بھی نہ تھا۔ خاندان کے لوگ ابا کا مذاق اڑاتے کہ قدیر نے شاید اپنی بیٹی کو ڈاکٹر نہیں بنانا ہے، مگر ابا کو تو جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ میں نے FA کا امتحان پاس کر لیا تھا، تبھی ایک دن فیاض ابا سے ملنے چلا آیا۔ تو اس کی امانت ہے، ابا نے فیاض کو باہوں میں بھر کر کہا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ابا سے اس سلسلے میں پہلے ہی بات کر کے گیا تھا اور ابا کو بھی اس کے ایک ایک لفظ پر یقین تھا۔ اس دن کے بعد سے مجھے فیاض کی محبت پر یقین آ گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے پہلے ابا سے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا۔ میں بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ میری محبت وقت کے ساتھ پروان چڑھتی رہی۔ اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا تو مجھے فوراً یقین آ گیا۔ اب تو ہم اس اسٹیج پر پہنچ گئے تھے کہ اسے اپنے منہ سے اقرار کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ اپنے دل میں میری تصویر بسا چکا ہے۔ جب ابا کو کوئی اعتراض نہ تھا تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ دیکھنے میں اچھا بھلا شریف نوجوان تھا، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کئی سالوں سے اپنی بات پر قائم تھا۔ اتنا تو مجھے اس کے بارے میں اندازہ ہو گیا کہ وہ ٹھرکی قسم کا نوجوان نہ تھا، اور نہ ہی وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگا پھرتا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ تھی۔ سب سے بڑی بات جس نے مجھے متاثر کیا وہ عزت تھی جو وہ مجھے ہر لمحے پیش کیا کرتا۔ میرے ابا بھلے سے کمہار تھے، پر وہ روشن دل و دماغ کے مالک تھے۔ اگر لڑکا اپنی مرضی سے ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا تو ان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر ابا نے شرط وہی رکھی تھی کہ تم اپنے ماں باپ کو لے کر آنا تو میں رشتہ قبول کر لوں گا اور اپنی بیٹی تمہیں سونپ دوں گا۔ ابا کی بات سن کر فیاض کچھ چپ سا رہ گیا۔ اس کے ابا ایک اسکول میں استاد تھے، وہ کافی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ میں بھی بچپن میں اسی اسکول میں پڑھتی رہی تھی، کیونکہ 5ویں کلاس تک اس اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی موجود تھے، اور 5ویں کے بعد سے اسکول الگ الگ ہوتا تھا۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ فیاض کے ابا کا شادی کے لیے ماننا مشکل تھا، مگر فیاض ان کو منانے کی جد و جہد میں لگا ہوا تھا۔ 2 سال مزید گزر گئے تھے۔ ان 2 سالوں کے دوران فیاض وقتاً فوقتاً چکر لگاتا رہا تھا، مگر وہ اپنے باپ کو نہ منا پایا تھا۔ تاہم وہ پھر بھی پر امید تھا۔ راستے کٹھن ہیں، پر منزل کا سوچتا ہوں تو ہمت نہیں ٹوٹتی میری۔ وہ ابا کے سامنے کہا کرتا تو میں اس کی ہمت بننے کا عزم کرتی۔ اس کے ابا کو اس کی پسند پر اعتراض تھا۔ ایک تو وہ اپنی مرضی سے خاندان سے باہر شادی کرنا چاہتا تھا، دوسرے شادی بھی کسی اونچے خاندان میں نہیں بلکہ کمہار کی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے ابا کے ماننے کے انتظار میں تھی۔ میں ساری زندگی بھی اس کا انتظار کر سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد اپنے ابا کو منا لے گا۔ ابا اٹھ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے تیسری بار ابا کو آواز دی، مگر ابا ویسے ہی بے حس و حرکت پڑے رہے۔ رات ابا کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے وہ نیند کی دوا کھا کر سوئے تھے، وگرنہ تو وہ مجھ سے پہلے ہی صبح اٹھ جایا کرتے۔ ابا کے وجود میں کوئی جنبش نہ دیکھ کر میں ابا کے قریب چلی آئی اور ابا کو جھنجھوڑ ڈالا، مگر ابا کے وجود میں کوئی حرکت نہ تھی۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ابا! میری آنکھیں درد سے، جبکہ دل غم سے پھٹنے کے قریب تھا۔ میں یہ سوچنا بھی نہ چاہتی تھی کہ ابا چل بسے تھے۔
ابا اٹھ جاؤ۔ آنسو میری آنکھوں سے خود بخود بہہ نکلے۔ میں نے بے دردی سے آنسو پونچھ ڈالے۔ کچھ نہیں ہوا میرے ابا کو، ابھی اٹھ جائیں گے، میں نے خود کو تسلی دی۔ ابا، میری چیخیں پورے گھر میں گونج گئیں۔ ابا کی میت کو اٹھا لیا گیا تو میں حال سے بے حال ہو گئی۔ ابا مجھے اتنی جلدی کیوں چھوڑ گئے؟ مجھے یقین نہ ہو رہا تھا۔ میرا فیاض سے کوئی رابطہ نہ تھا جو میں اس سے اطلاع پہنچا دیتی۔ میری ماں کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، جبکہ اب ابا بھی چل بسے تھے۔ میں گھر میں اکیلی نہ رہ سکتی۔ رشتہ داروں میں سے کسی کو میرے پاس رکنا پڑا۔ وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا اور ابا کا 40واں پہنچا۔ دیکھو، یہاں کا رہنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ابھی تو ہم سب باری باری رات رک رہے ہیں، تمہیں ہم میں سے کسی کے گھر جا کر رہنا ہوگا۔ میری تھی رانی میرے گھر چلے گی؟ چاچا نے پیار سے پوچھا تو میں روتی ہوئی ان کے کندھے سے جا لگی۔ میں چاچا کے گھر چلی آئی تھی۔ اپنے باپ کا گھر چھوڑنا کس قدر مشکل تھا مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ فیاض ابھی تک نہ آیا تھا، مگر وہ جیسے ہی آتا تو اسے کہیں نہ کہیں سے خبر مل جاتی کہ میری رہائش کہاں تھی۔ فیاض مزید کچھ دن گزرنے کے بعد آیا تھا۔ میں اس کے سامنے ضبط کیے بیٹھی تھی، چاچا بھی ساتھ موجود تھے۔ ایسے میں فیاض سے کیا بات کرتی؟ وہ بھی چپ سادھے افسوس سے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر میں اٹھ کر چل دیا تو میں کسی بہانے سے اس کے پیچھے گھر سے نکل آئی۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا اور ابھی وہ میرے انتظار میں باہر موجود ہوگا۔ وہ مجھے کچھ دوری پر مل گیا۔ میرے رشتہ دار مجھے رخصت کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میرا غم دور کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ ویسے بھی ان کے مطابق ابا نے میری شادی میں کافی تاخیر کر دی، ورنہ اب تک میں اپنے گھر کی اور بال بچوں والی ہوتی تو یوں نہ رول رہی ہوتی۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کے فرمودات فیاض تک پہنچائے تو وہ افسوس سے سر ہلانے لگا۔ تم نکاح کرو میرے ساتھ اور میرے ساتھ چلو۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ ایسے یوں اچانک؟ میرے اماں ابا بالکل راضی نہیں ہیں۔ میں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ مان کر نہ دیے۔ ان سے مزید بات کرنا بیکار ہے، اور تمہارے رشتہ دار بھی اس بات پر یقیناً راضی نہ ہوں گے کہ ماں باپ کے بغیر ایک اکیلے لڑکے کو لڑکی دی جائے۔ اس کی سوچ ٹھیک تھی۔ انہیں یہ اعتراض بھی ہوگا کہ فیاض ہمارے خاندان کا نہ تھا۔ مجھے زندگی فیاض کے ساتھ گزارنی تھی۔ ابا خود میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا چاہتے تھے، پھر مجھے مزید انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس کے ساتھ نکاح پر راضی ہو گئی اور اس کے ساتھ چلی آئی۔ فیاض مجھ سے نکاح کر کے سب سے پہلے مجھے اپنے گھر لایا تھا، مگر اس کے اماں ابا دونوں کو ہی اعتراض تھا کہ فیاض نے کیسے ایک غریب لڑکی سے ان کی مرضی کے بنا شادی کر لی جو ان کے لائق نہیں تھی۔ انہوں نے میرے کردار کے بارے میں بھی بہت سی گھٹیا باتیں کی۔ میں مارے شرمندگی کے اس کے باپ کے الفاظ سن رہی تھی۔ فیاض میرے ساتھ مخلص تھا، مجھے اس بات پر کوئی شک نہ تھا، مگر میری وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی نظر میں ذلیل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے ابا نے اسی وقت فیصلہ سنا دیا تھا کہ فیاض کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس گھر میں رہنا چاہتا ہے تو اسے مجھے چھوڑنا ہوگا، مگر فیاض یہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ مجھے کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے زبردستی فیاض کو گھر سے جانے سے روک لیا تھا، لیکن میرے ساس سسر نے مجھے دل سے قبول نہ کیا تھا، صرف فیاض کے خاطر اپنے گھر میں برداشت کیا تھا۔ ان کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہ تھی۔ سسر تو میری شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرتے، نہ میرے ہاتھ کا بنا کچھ کھاتے تھے۔ وہ مجھے ہر پل ذلیل کرتے اور نیچا دکھاتے، مگر وہ میرے بڑے تھے، میرے شوہر کے ماں باپ تھے، میرے لیے بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے تھے، لہٰذا میں نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ میں نے ان کو کبھی کوئی جواب نہ دیا۔ فیاض نے ان کی مرضی کے خلاف مجھ سے نکاح کیا۔ ان کا دل دکھا ہوا تھا، اس لیے میں سمجھتی تھی کہ وہ حق بجانب تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میری خدمت اور محبت سے میں ان کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گی، لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ فیاض کو مجھ سے بدگمان کرنے کے لیے کوئی سازش رچانے والے تھے۔ اس دن موسم شام سے ہی خراب تھا۔ گھر سے ملکہ ایک باغ تھا جس میں کافی گھنے درخت تھے۔ چونکہ یہ ایک سرکاری علاقہ تھا جس میں میرے سسر کو رہائش ملی ہوئی تھی، اسی لیے اس علاقے میں گھر دور دور واقع تھے اور آبادی بھی اتنی زیادہ نہ تھی۔ فیاض کی موجودگی میں وہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہتی، وہاں سے کمرے میں تازہ اور ٹھنڈی ہوا آتی، مگر فیاض اپنے کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے وہ کھڑکی پوری طرح سے بند کر دی تھی اور پردہ بھی پھیلا دیا تھا، پھر بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کھڑکی پر مسلسل دستک دے رہا ہو۔ دراصل تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بارش کے تھپیڑے کھڑکی پر پڑنے سے آواز پیدا کر رہے تھے، پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ طوفانی بارش، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی چمک مجھے ہمیشہ خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ میرے ساس سسر سامنے برآمدے میں ہی موجود برستی بارش کو دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گئی۔ میرے سسر نے کاٹ کھانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور ساس کو کہنے لگے، اس کو بولو اپنے کمرے میں جائے۔ میرے سامنے آ کر کیسے بیٹھ گئی ہے؟ کچھ شرم و حیا ہے اس میں؟ میرے سسر کی چنگاڑتی ہوئی آواز سن کر میری ساس نے فوراً مجھے کمرے میں جانے کا حکم سنایا تھا۔
مجھے ڈر لگ رہا ہے اندر، مجھے کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھنے دیں، میں نے منت بھرے انداز میں کہا تو میرے سسر غصے سے بھڑک اٹھے۔ کس قدر بےغیرت اور ڈھیٹ ہے، ہم تیری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، چل نکل یہاں سے۔ انہوں نے لپک کر میری کلائی پکڑی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے کی طرف بڑھے۔ چھوڑے مجھے، میں نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی مگر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ ایک دم اچانک رکے۔ بلکہ تم اس گھر سے ہی نکلو، تمہارا ہمارے بیٹے کے بغیر اس گھر میں کیا کام؟ جب وہ آئے گا تو تم تب آنا، تب تک جاؤ یہاں سے۔ میرے سسر مجھے گھسیٹتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب بڑھے۔ نہیں، مجھے چھوڑ دیں، میں ان کی منت کرتی رہ گئی۔ میری سانس آگے بڑھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فیاض کو کیا جواب دیں گے ہم؟ وہ پریشانی سے بولی۔ اس کو کہنا کہ بھاگ گئی کسی کے ساتھ، جیسے اس کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی۔ میرے سسر نے کہا تو ساس نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، نکال باہر کریں اس منحوس کو، ہمارے سروں پر مسلط ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ فیاض کو میں خود ہی سمجھا دوں گی، اس چالاک عورت سے تو جان چھوٹے گی۔ میری ساس اور سسر نے مجھے طوفانی بارش میں گھر سے نکال دیا۔ میں کہاں جاتی بھلا؟ میں یہاں کسی کو نہ جانتی تھی۔ میں ایک طرف کو چلتی۔ اس علاقے میں موجود میں نے کئی گھروں کا دروازہ بجایا تاکہ فیاض کے آنے تک کسی سے مدد طلب کر سکوں، مگر کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ میں کالونی سے نکل کر بس اسٹاپ کی جانب چلتی تاکہ بس میں بیٹھ کر واپس چاچا کے گھر گاؤں جا سکوں۔ چاچا بھی مجھ سے ناراض تھے، پتہ نہیں وہاں بھی میرے ساتھ کیا سلوک ہونا تھا، لیکن فی الحال میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ چاچا کے گھر نہ صحیح گاؤں میں کہیں نہ کہیں مجھے پناہ مل جائے گی۔ میں بس اسٹینڈ پر بیٹھ کر بس کا انتظار کرنے لگی۔ جو ہی ایک بس آ کر رکی میں اس میں سوار ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ کچھ دیر میں اور سواریاں بھی آ کر بیٹھ جائیں گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ڈرائیور نے بس چلائی تو میں حیران ہوئی کیونکہ پوری بس خالی تھی۔ شاید طوفانی بارش کی وجہ سے کوئی اور مسافر نہ آیا تھا۔ میں ہمت کر کے بس میں بیٹھی رہی۔ کچھ دور جا کر قدرے ایک سنسان جگہ پر ڈرائیور نے بس روک دی۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا، وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور آپس میں کچھ سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھے۔ میں دل ہی دل میں یا اللہ کا ورد کرتی، خوف کے مارے لرز رہی تھی۔ کنڈکٹر نے بس کا دروازہ لاک کیا تو میں فوراً اٹھ کر پچھلے دروازے کی جانب بھاگی تاکہ وہاں سے باہر بھاگ سکوں۔ اچانک مجھے سڑک کے دوسری طرف اپنے شوہر کی گاڑی گزرتی ہوئی دکھائی دی تو میں چونک گئی۔ وہ گھر واپس آ رہے تھے۔ وہ پہلی بار مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر گئے تھے۔ جاتے ہوئے بھی وہ میری طرف سے کافی فکر مند تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے والد مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے ان کو زور سے آواز دی مگر میری آواز ان تک نہ پہنچ سکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی شور و غل کرتی، ڈرائیور نے میرے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا اور مجھے پیچھے کی جانب گھسیٹا۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی پوری کوشش کی مگر وہ دو تھے اور میں اکیلی۔ انہوں نے مل کر مجھے قابو کر لیا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارے اور کوشش جاری رکھی۔ میں ان کے قابو میں نہ آنا چاہتی تھی۔ جب تک کوشش کر سکتی تھی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میں اپنے رب کو بے تحاشا یاد کر رہی تھی، وہی مجھے اس مشکل سے نکال سکتا تھا۔ مزاحمت کے دوران میں نے ایک دم ڈرائیور کے پیٹ میں لات ماری تو وہ الٹ کر پیچھے کی طرف نیچے جا گرا۔ کنڈکٹر ایک لمحے کو چونکا اور ڈرائیور کو اٹھانے اس کی طرف بڑھا تو میں فوراً ہی اٹھ کر بس سے نیچے اتر کر بھاگنے لگی۔ انہوں نے ابھی بس کا پچھلا دروازہ لاک نہ کیا تھا۔ میں اسی راستے کی طرف بھاگی جہاں پر میرے شوہر کی گاڑی گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اب تک بہت دور نکل گئے ہوں گے، مگر پھر بھی مجھے کچھ اور سجھائی نہ دیا۔ سڑک پر سے اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کچھ دور میرے پیچھے آئے مگر پھر وہ واپس پلٹ گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ آگے اگر کوئی گاڑی والا ان کو دیکھ کر رک گیا تو وہ خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، اب وہ میرے پیچھے موجود نہ تھے، مگر میں پھر بھی دوڑتی رہی۔ بھاگتے بھاگتے میرا سانس بری طرح سے پھول گیا تھا۔ ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہیں زمین پر پھیل کر بیٹھ جاؤں۔ میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے مگر رکنے کا حوصلہ نہ تھا۔ میں سر پر دوڑتی واپس اپنے سسرال پہنچ چکی تھی۔ میں اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی ڈالی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے شوہر گھر میں موجود ہیں اور اب وہ مجھے تحفظ اور حفاظت فراہم کریں گے۔ دروازہ میری ساس نے کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں واپس چلی آؤں گی۔ پھر وہ یکدم معاویلا مچانے لگی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ کہاں سے آ رہی ہے تو منہ کالا کر کے؟ تجھے شرم نہ آئی؟ یوں طوفانی بارش میں غیر مرد کے ساتھ جاتے ہوئے؟ وہ سینہ پیٹ کر دہائی دے رہی تھی۔ تو نے ہماری عزت ملیا میٹ کر دی، اپنے شوہر کی عزت کا ہی خیال کر لیتی۔ میں اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اپنے اوسان خطا تھے، لہٰذا مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ میرے کپڑے پانی میں شرابور تھے۔ میرا دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ فیاض کہاں ہے؟ میں نے چیخ کر اپنے شوہر کا پوچھا تو میری ساس گھر بڑھا گئی۔ وہ نہیں ہے گھر پر، تو چلی جائے یہاں سے اور اب دوبارہ یہاں مت آنا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر دروازے سے دور لے آئی۔ فیاض کچھ دنوں تک واپس نہیں آئے گا، اس کا فون آیا تھا۔ تیرا سسر تجھے یہاں دکھے گا تو جان سے مار ڈالے گا۔ تو ایسی طوفانی رات میں عزت کے ساتھ تو واپس نہیں آ سکتی۔ یقیناً لٹ کر آئی ہے
اس نے میری حالت کا جائزہ لیتے ہوئے سرگوشی قیاس کی. لٹ کر نہیں آئی، عزت بچا کر آئی ہوں. میری عزت اتنی سستی نہیں کہ یوں ہی لٹا دوں. اونچے لوگوں کی عزت اور ذات کا اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے مجھے. بڑے لوگوں سے تو چھوٹے لوگ ہی اچھے ہیں، جو نہ اپنے آپ کو اعلیٰ و افضل سمجھتے ہیں، نہ ان کی سوچ دو کوڑی کی ہے. انسان کی سوچ ہی اس کا کردار بناتی ہے. اندازہ لگا لو تمہارے کردار کی کیا قیمت ہے. میں غصے سے چیخ چیخ کر بولی. اب یہ سب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا. ایک تو میرے شوہر کی غیر موجودگی میں، طوفانی بارش میں، رات کے اندھیرے میں مجھے گھر سے باہر نکال دیا. اور اب جب میں اپنی جان اور عزت دونوں بچا کر واپس آئی تھی تو یہ عورت مجھے میرے شوہر سے ملنے نہ دینا چاہتی تھی، بلکہ مجھ پر طرح طرح کے الزام لگا رہی تھی. شوہر کے والدین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ جیسا مرضی سلوک رکھے. میری خاموشی اور صلح جو فطرت کے باعث ہی، ان کی اتنی ہمت بڑی تھی. میں چیخ اٹھی تو میری سانس حیران رہ گئی. اس کو شاید آج معلوم ہوا تھا کہ میرے منہ میں زبان بھی تھی. وہ ایک دوغلی عورت تھی جو اپنے مطلب کی خاطر کبھی بھی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی. اپنے شوہر کے سامنے اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی اور بیٹے کے سامنے یہ ڈرامہ کرتی تھی کہ وہ دل سے اس کی شادی اور بیوی کو قبول کر چکی ہے اور اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہے. اپنے بیٹے کے سامنے وہ میرے ساتھ بھی میٹھی بن جاتی تھی اور اچھے طریقے سے بات کرتی تھی، جبکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی زبان زہر اگلتی. اپنی بکواس بند کر اور چلی جائے یہاں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تیرے ساتھ. وہ دبے دبے لہجے میں بولی اور مجھے دھکا دے کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اب میں کسی دھمکی یا روک میں آنے والی نہیں تھی. میں بھاگ کر دروازے کے قریب گئی اور اپنے شوہر کو چیخ چیخ کر آوازیں دینے لگی. مجھے معلوم تھا وہ گھر واپس آ چکا تھا. میں اس کی گاڑی راستے میں دیکھ چکی تھی. میری ساس مجھے روکنے کی کوشش کرتی رہی اور دروازے سے ہٹانے کی کوشش کرتی رہی تاکہ وہ دروازہ بند کر سکے، لیکن میں نے دروازے پر دباؤ ڈال رکھا تھا، اس لیے وہ دروازہ بند نہ کر سکی. تبھی میرا شوہر پریشانی کے عالم میں بھاگا چلا آیا تھا. اس کے پیچھے میرا سسر بھی تھا. مجھے دیکھ کر میرے شوہر کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا، لیکن میرے سسر کا غصے سے برا حال تھا. یہ اب ہرگز اس گھر میں قدم نہ رکھے گی. رات کے اس پہر نہ جانے کہاں سے منہ کالا کر کے واپس لوٹی ہے. ایسی طوفانی بارش میں اپنے کون سے یار سے ملنے گئی تھی تو؟ الفاظ تھے کہ تلوار جس نے مجھے چیر کر رکھ دیا. میں نے زخمی نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا. یہ عورت اس گھر میں قدم نہ رکھے گی، ورنہ میں ابھی کے ابھی یہ ساری گولیاں اپنے سینے میں اتار لوں گا. انہوں نے جیب سے پستول نکالی اور اپنے سینے پر پستول کی نوک رکھ لی. میں یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی. فیاض بھی پریشان کھڑے تھے. پر ابا، اس نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ اندر نہیں آ سکتی؟ یہ میری عزت ہے. فیاض بیچارگی سے بولے. عزت ہے نہیں، عزت تھی. تو ابھی کے ابھی اس کو طلاق دے کر چلتا کر. یہ تیری غیر موجودگی میں کسی کو بتائے بنا سر شامی گھر سے چلی گئی تھی. پتہ نہیں کہاں اور کس کے ساتھ وقت گزار کر اب آدھی رات کو واپس آ رہی ہے. اس کا حلیہ دیکھ کر تجھے کیا لگتا ہے یہ محفوظ واپس آئی ہوگی؟ آدھی رات کو باہر پھرتے بھیڑیے اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ اپنی عزت تار تار کروا کر آئی ہے. میں نے ایک بار تیری ماں کے کہنے پر اس کو اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی، مگر اب نہ دوں گا. میرے سسر نے چیخ چیخ کر اعلان کیا تو میں فیاض کی جانب دیکھنے لگی کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے. تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم آدھی رات کو یوں اٹھا کر باہر نکل جاؤ جب میں گھر میں نہیں تھا؟ تو کیوں گئی تھی تم گھر سے باہر؟ وہ غصے سے مجھے گھور کر بولے تو میں ساکت رہ گئی. میں اپنی مرضی سے نہ گئی تھی فیاض، مجھے انہوں نے زبردستی گھر سے نکالا تھا. میں نے افسوس کے ساتھ وضاحت دی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اپنے شوہر کو بھی اپنی پاکیزگی کا یوں یقین دلانا پڑے گا. دیکھو سونیا، میں نے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر تمہیں اپنایا اور اپنے گھر میں جگہ دی. تمہیں کم از کم اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ تم اپنی من مرضیاں کم کرو اور میرے ماں باپ کا حکم بجا لاؤ. میں اب کس کس کو یقین دلاتا رہوں گا کہ تمہارا دامن پاک ہے، جبکہ میرے ماں باپ کو ہی یقین نہیں. فیاض کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے تھے. صبح کی روشنی پھیل چکی تھی. بہتر ہوگا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے گاؤں چھوڑ آتا ہوں. تمہارا فیصلہ بھی میں جلد ہی کر دوں گا. فیاض نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھے. میں خود ہی چلی جاؤں گی. میں جو دم سادے ان کے الفاظ سن رہی تھی اور تیور دیکھ رہی تھی، ان کا ہاتھ لگتے ہی بدک کر پیچھے ہٹی. مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جہاں جانا ہوگا میں خود ہی چلی جاؤں گی. میں نے ایک نظر اپنے ساس سسر کے چہرے پر ڈالی. ان کے چہروں پر مسکراہٹ میں صاف دیکھ سکتی تھی. بالآخر میرے شوہر کے ماں باپ جیت گئے تھے اور میں ہار گئی تھی. فیاض کو اپنے ماں باپ کی بات پر ہی بھروسہ ہوا تھا، مجھ پر اعتبار نہ تھا. میں روتے ہوئے وہاں سے پلٹ آئی. گلی کے نکڑ مڑتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا میرا شوہر اپنے ماں باپ سمیت دروازہ بند کر کے اندر جا چکا تھا. میں کس کے پاس واپس جاتی؟ گاؤں والے مجھے قبول نہ کرتے. میرے رشتہ دار تو پہلے ہی میرے خلاف تھے. ان کو لگتا تھا کہ میرے باپ نے میری شادی کی عمر گزار دی تھی اور مجھے تعلیم دلوا کر غلطی کی تھی، جبکہ میں نے نکاح بھی اپنی مرضی سے ان سے چپ کر غیر خاندان میں کیا تھا. تو وہ مزید میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے.
وہ شاید اس بار مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ میرا بھری دنیا میں کوئی نہ تھا، میں کس کے پاس جاتی؟ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں آج یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہی ہوتی۔ میں روتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنے ٹھکانے کا کوئی علم نہ تھا، مجھے فیاض سے ایسی امید بالکل نہ تھی۔ اس کا اور میرا کئی سالوں کا ساتھ تھا، پھر بھی اس نے مجھ پر اعتبار نہ کیا تھا، ایک جھٹکے میں ہی سب ختم کر دیا۔ شاید اس کو میرا وجود بوجھ لگنے لگا تھا، اور وہ خود بھی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میرے حق میں کون بول سکتا تھا؟ ابا تو رہے نہ تھے، میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض تھے، ایسے میں فیاض اور اس کے گھر والوں کو پوچھنے والا کون تھا؟ میں سوچوں میں گم چلتے ہوئے کافی دور نکل آئی، تبھی مجھے اپنے پیچھے گاڑی کی ہارن کی آواز سنائی دی، تو میں رک گئی اور پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ فیاض کی گاڑی تھی، جو گاڑی میں بیٹھا مجھے اپنے جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی میرے قریب روکی اور مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھنے کو تیار نہ تھی، لہٰذا میں چپ چاپ آگے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر میرے پیچھے چلا آیا۔ میری بات سنو سونیا، رک جاؤ۔ میں اس کی آواز پر رک گئی۔ اب بھی کہنے کو کچھ باقی رہ گیا ہے تو کہہ لو۔ سونیا، گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہاں بات نہیں ہو سکتی۔ میں ٹھنڈی سانس بھرتی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے دل کو سب سے بڑا زخم تو وہی دے چکا تھا، اب مزید کیا گھائل کرتا۔ دیکھو سونیا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ماں باپ تمہیں کبھی قبول نہ کریں گے اور تمہاری زندگی کو عذاب بنا کر رکھیں گے۔ اس نے بات شروع کی تو میں غور سے اسے سننے لگی۔ میں نے تمہارے ساتھ ان کا رویہ دیکھا تھا، اس میں کہیں کسی نرمی یا معافی کی گنجائش موجود نہ تھی۔ جب میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا تو مجھے پوری امید تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو منا لوں گا، مگر ان کو منانا میری امید سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ میں کوشش کے باوجود بھی ان کا دل تمہاری طرف سے صاف نہ کر سکا، اس لیے میں نے فیصلہ لیا کہ میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ دراصل میں دوسرے شہر اپنے دفتر کے کام کے سلسلے میں نہ گیا تھا، بلکہ وہاں پر اپنے لیے ایک گھر دیکھنے گیا تھا۔ میں وہاں رہائش کا بندوبست کر کے واپس آیا ہوں۔ تمہیں گھر میں نہ پا کر میں پریشان ہو گیا۔ جب میں نے اماں ابا سے تمہاری بابت دریافت کیا تو انہوں نے تم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ میں حیران ہوتا ان کو سن رہا تھا۔ میرے ماں باپ اس حد تک گر جائیں گے مجھے بالکل امید نہ تھی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ تم خود گھر چھوڑ کر نہ گئی تھی، بلکہ انہوں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں ایسے موسم سے بے انتہا ڈر لگا کرتا، تو بھلا تم ایسی طوفانی بارش میں کیسے چلی جاتی؟ ویسے بھی مجھے تم پر پورا اعتماد تھا اور اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس حد تک گر جائیں گے۔ میں چونکہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا میں تمہیں وہیں رخصت کر کے لے آیا تھا تاکہ میں ان کے ساتھ اور ان کی نظروں کے سامنے رہوں۔ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر علیحدہ نہیں جانا چاہتا تھا، مگر جب میں نے تمہارے ساتھ ان کا سلوک اور رویہ دیکھا تو مجھے مجبوری میں یہ فیصلہ لینا پڑا۔ میں نے قریبی شہر میں رہائش کا بندوبست کیا اور میں اسی رات واپس چلا آیا، کیونکہ میں تمہاری طرف سے فکر مند تھا۔ مگر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے ماں باپ اپنا وار چلا چکے تھے۔ میں پریشانی سے تمہیں ڈھونڈنے نکلنے ہی والا تھا کہ مجھے باہر سے شور و غل کی آواز سنائی دی اور تم دروازے پر موجود تھی۔ میرے ماں باپ تم پر الزام لگا رہے تھے اور ابا نے جب پستول نکال کر اپنے سینے پر تانی تو میں ڈر گیا۔ اگر ابا اپنے آپ کو ختم کر لیتے تو میں خود کو ہی مجرم سمجھتا، کیونکہ ایسا میری اور میری بیوی کی وجہ سے ہوتا، اور اگر میں تمہیں ان کے سامنے اپنانے کا فیصلہ کرتا تو کہیں وہ غصے میں تمہیں ہی گولی نہ مار دیتے، کیونکہ بیٹے پر گولی چلانے کا ان کا حوصلہ نہ پڑتا۔ اسی لیے میں نے ابا کو مصیبت اور مشکل میں پڑنے سے بچانے کے لیے یہ سوچا کہ میں تمہیں ان کے سامنے یہاں سے نکال دوں، کیونکہ ویسے بھی میں نے تمہیں دوسرے گھر میں لے کر رہنا تھا، تو اگر یہ صورتحال بن ہی گئی تھی تو مجھے صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے تمہیں طلاق دینے کا کہا اور اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اگر میں اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے سامنے لے کر دوسرے شہر چلا جاتا تو ان کا دل کس قدر دکھتا، جبکہ ایسا کرنے سے وہ خوش ہو گئے اور تمہارے جانے کے بعد بھی انہوں نے مجھے بے تحاشا پیار کیا۔ میں نے تمہارا دل دکھایا، لیکن یہ سب وقتی تھا۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے تم پر اپنی ذات سے بھی زیادہ اعتبار ہے۔ میں نے صرف اپنے ماں باپ کے لیے ایسا کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں کبھی دکھی نہ کرنا چاہتا تھا۔ اب تم میرے ساتھ چلو، دوسرے شہر میں موجود اپنے نئے گھر کو سیٹ کرنے کی کوشش کرنا، اور میں تب تک یہاں سے تمہارا سامان لے آؤں گا۔ اماں ابا کو یہی بتاؤں گا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اسی لیے تمہارا سامان بھی گھر سے نکال رہا ہوں، تاکہ تمہاری کوئی یاد میرے دل میں باقی نہ رہے۔ میں کچھ عرصے بعد اس شہر میں ہی اپنا ٹرانسفر کروا دوں گا، تو پھر میں وہیں رہوں گا۔ اماں ابا سے جب دل چاہا آ کر مل جایا کروں گا، کیونکہ میری ٹرانسفر کا سن کر ان کو اتنا دکھ نہ ہوگا جتنا ان کو یہ سن کر دکھ ہوتا کہ میں گھر چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہوں۔ فیاض کی بات سن کر میں نے بے چینی سے ان کی جانب دیکھا۔ مجھے یقین نہ تھا کہ مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائیں گے۔ میں تو یہی سمجھی تھی
کہ انہوں نے مجھے واقعی اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ مسکرا دیے۔ مجھے تم پر اتنا امان اور اعتبار ہے تو کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہ تھا؟ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ ان کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، اصل میں صورتحال ہی ایسی تھی تو مجھے یہ لگا کہ شاید آپ نے بھی مجھے دھوکہ دے کر اکیلا چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے، انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھام لیے۔ میں تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جتنی مشکلات بھی آئیں تمہارے سامنے ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا۔ انہوں نے نرمی سے کہا تو مجھے ان کے ایک ایک لفظ پر دل سے یقین ہو گیا اور میں کھل کر مسکرا دی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔